या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर जिस इंसान को भी भेजा है उस इंसान को इस दुनिया से वापस भी जाना है। उसी तकाज़े के तहत दादा अबू रहमहुल्लाह ताला अन्हु रहमतुन वासिया इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब उनके बाद उनकी जो कमियां कोताहियाँ उनकी खिदमत के अंदर हमसे हुई, उसकी तलाफ़ी की सूरत क्या है, तो उसके बारे में मुख्तसरन कुछ दिन पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के प्यारे महबूब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर इंसान वालिदैन की खिदमत का हक़ अदा ना कर सके और यकीनन नहीं कर सकता उनकी ज़िंदगी के अंदर, तो उनके बाद उसकी तलाफ़ी की कुछ ना कुछ सूरतें बताई हैं। उनमें से एक ये है कि उनके मिलने जुलने वालों की कदर की जाए, दूसरी ये है कि उनके लिए ईसाल सवाब की कोई सूरत बनाई जाए। जितने इंसान के पास जिस तरह की सूरत मुमकिन हो, अपनी वुसात अपनी कोशिश के मुताबिक इंसान उसका अहतमाम करता रहे। उमूमी तौर पर ऐसा होता ये है कि जब भी कोई फौतगी होती है तो इंसान चंद दिन तक तो खूब जो है वो इसके अंदर मशहूर रहता है, ज़िक्र अज़कार भी होते हैं, ईसाल सवाब भी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता महीना 2 महीने 4 महीने साल 2 साल तक जो है इंसान याद रखता है। उसके बाद जो है फिर इंसान भूल जाता है। फिर कभी याद आ गया तो कर दिया, वरना माशाअल्लाह। तो इसके अंदर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगरचे कोई थोड़ा सा अमल ही हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो, थोड़ा अमल हो। मसलन रोज़ाना इंसान जो है, जिस तरह हमने जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, 3 टाइम हमने खाना खाना है, तो इसी तरह जो है हम अपने मामूलात में कोई छोटा सा अमल ईसाल सवाब के लिए ऐसा शामिल कर लें कि जो एक किस्म का हमारा हिस्सा बन जाए, कि हमने वो हर हाल के अंदर जो है करना है, चाहे वो थोड़ा सा अमल ही हो। उनमें से जो है जो मशहूर ईसाल सवाब हम करते हैं कि 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा जो है सूरह इखलास जो है पढ़कर इंसान ईसाल सवाब कर दे। यही एक सूरत बना ले तो ये जो है, लेकिन करे रोज़ाना। इसी तरह जो है इसके साथ ईसाल सवाब की हमारे अंदर आदत नहीं है। हम जो है समझते ये हैं कि ईसाल सवाब जो है वो जिसका कोई एहतमाम किया जाए वही ईसाल सवाब होता है। इंसान कोई भी नेकी करता है, कोई भी नेक अमल करता है, उसको ईसाल सवाब कर सकता है। तो ईसाल सवाब की एक हम आदत इस तरह भी बना सकते हैं कि हम हर नमाज के बाद जो कुछ हम तस्बीहात करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ये जो खुद हमने नमाज पढ़ी है, इसी तरह अगर हर नमाज के बाद तरतीब बन सके तो बहुत बेहतर। वरना जो है रात को सोते वक्त इंसान ये नियत कर ले कि मैंने आज दिन के अंदर जितने भी नेक आमाल किए हैं उन सब का जो है मैं अपने उसका जो सवाब है वो मैं फलां को पहुंचाता हूं। तो ये ईसाल सवाब की अगर हम आदत बना लें तो, और इसके अंदर ये होता है कि इंसान बाज़ औक़ात ये सोचता है कि भी ये अमल तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो इसका मैं ईसाल सवाब कैसे करूँ। ऐसी नहीं है। उलमा ने, मशाइख ने, बुज़ुर्गान दीन ने जो है हमें यही बताया है कि जो कुछ भी हम नेक आमाल करें अल्लाह तबारक व ताला हमें उसका पूरा पूरा अजर अता फरमाते हैं। अगर हम बाद के अंदर उसको ईसाल सवाब कर देते हैं तो वो ईसाल सवाब भी ऐन ही पूरे अजर व सवाब के साथ जिसके लिए हमने पहुंचाया है, जिसके लिए भेजा है, उस तक भी पहुंचेगा। और हमारे अजर व सवाब में से हमने जो अमल किए हैं उसमें से जो है किसी किस्म की कोई कमी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नहीं होगी। अल्लाह तबारक व ताला तो बंदों के ऊपर जो है बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, क्या लोगों तुम्हें जो है रब करीम से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है कि तुम्हारा रब तो बहुत करीम है, तुम जो है उसके धोखे में पड़े हुए हो कि पता नहीं क्या होगा। तो इंसान को जो है खौफ और उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद गालिब होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला जो है माफ़ फरमा देंगे, बख्श देंगे।
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو ایصال ثواب کی مکمل طور پر جو ہے عادت بنائیں، تاکہ جو ہے مستقل طور پر ان تک جو ہے تحفہ ہدیہ پہنچتا رہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب میت کے پاس پیچھے سے کوئی عمل پہنچتا ہے تو اس کے پاس جو ہے نام لے کر ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں تیرے فلاں رشتہ دار نے، فلاں نام کے رشتہ دار نے تیرے لیے جو ہے یہ تحفہ جو ہے بھیجا ہے، اور میت کو سب سے زیادہ خوشی جو ہے اسی تحفے کی ہوتی ہے جو پیچھے سے بھیجا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس کا اہتمام کریں، ترتیب بنائیں، ہر جو ہے آدمی انفرادی طور پر، یہ نہیں کہ صرف دادا جان کے لیے، یعنی جس کا جو عزیز و اقارب فوت ہوتا ہے، یا جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اور امت مسلمہ کے وہ افراد جن کے لیے جو ہے کوئی پڑھ کر بھیجنے والا نہیں ان کے لیے، یعنی تمام امت مسلمہ کی اگر نیت کر لی جائے تو اس کے اندر جو ہے سب کے سب آ جائیں گے۔ تو انسان جو ہے ایصال ثواب کی خود عادت بنا لے مستقل طور پر کہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچا دے، اور جو ہے اپنے پاس انسان کو اپنی ذات کے لیے تو اس کا نفع ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے کوشش اور جو ہے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ وقت ہے تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی جو ہے کچھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر جن کو جو ہے سب سے زیادہ مقام عطا کیا ہے وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، عظمت، رفعت جو ہے اور بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اب اس کے تحت جو ہے علماء کرام عمومی طور پر جو بیان کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان میں سے جو ہے کسی نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میں اسی جو ہے انداز کو تھوڑا سا مختلف طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے علاوہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات جتلائے ہیں، لیکن اس کی صورتیں مختلف تھیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ بھی احسان جتلانے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا احصار نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تبارک، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک نقطہ ذہن کے اندر آ گیا کہ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو، نعمت اللہ، انعام اللہ نہیں کہا، نعمت اللہ کہا کہ اللہ کی ایک نعمت کو بھی تم جو ہے شمار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایک نعمت وہ ہم نے گن لی کہ بھی ایک نعمت ہے، مثلا ہم نے شمار کر لیا آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے گن لیا، کان اللہ کی نعمت ہے، ہم نے گن لیا، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم نے گن لیا، پانی، سانس ہم نے گن لیا۔ تو یہ نعمتیں تو ہم گن رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ انسان، یہ نہیں ہے کہ انسان یہ بتا دے کہ آنکھ نعمت ہے۔ اب آنکھ تو اس کے پاس بھی ہوتی ہے جو دیکھ نہیں سکتا، آنکھ تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ آنکھ کی نعمت آنکھ نہیں ہے بلکہ آنکھ کی نعمت دیکھنا ہے۔ انسان شمار تو کرے کہ انسان نے جب سے پیدا ہوا آج تک کتنا دیکھا ہے، کس چیز کو دیکھا، خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ دیکھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھا، اپنے والدین کو کتنی مرتبہ دیکھا، قرآن مجید کی اوپر جو ہے کتنی مرتبہ نظر پڑی۔ انسان گنے تو صحیح کہ کتنی کون سی چیزوں کو انسان نے دیکھا ہے، انسان نہیں گن سکتا۔ انسان کان ہم نے گن لیا کہ کان ایک نعمت ہے، لیکن کان کی نعمت جو ہے وہ سننا ہے۔ کان تو اس کے پاس بھی ہے جو نہیں سن سکتا، جو بہرا ہے اس کے پاس بھی کان ہے۔ تو کان کی نعمت جو ہے وہ سننا ہے، اس کے اندر جو افادیت ہے وہ اصل نعمت ہے۔ تو انسان شمار تو کرے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک ہم نے اس کان سے کیا کیا سنا، قرآن مجید کی تلاوت کتنی مرتبہ سنی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ سنا، ہم نے اذان کتنی مرتبہ سنی، ہم نے اور جو ہے وہ نیکی کے کام، نعت، درود پاک، تلاوت، ذکر و اذکار کتنی مرتبہ سنے، اپنے والدین کی جو ہے کتنی مرتبہ ہم نے باتیں سنی، نصیحتیں کتنی مرتبہ سنی۔ تو انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم میری کسی ایک نعمت کو چن لو
اور اس کو جو ہے اس کی افادیت کو گننے لگ جاؤ تو تم نہیں گن سکتے، چاہے جائے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ نعمتوں کو بیان کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان اور جگہوں پر بھی جتلائے ہیں، لیکن یہ جو احسان جتلایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کا لفظ ذکر کیا ہے۔ من کون سا احسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے وہ احسان تمہارے اوپر کیا جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، جس کی کوئی اور نظیر نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے جو ہے وہ نعمتیں اٹھائیں اور امت کے اندر، لوگوں کے اندر، انسانیت کے اندر تقسیم کرنا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اٹھایا اور جو ہے دے دیا، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ، کان، زبان، انسان کے جسم کو، جسمانی اعضاء کو اٹھایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا، زمین، مخلوق، پہاڑ یہ اٹھائے اور جو ہے انسانیت کو دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے جو ہے اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو سجایا اور جو ہے انسانیت کے حوالے کر دیا۔ اس سب کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی طرف نظر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوئی، سب کا سب کچھ ویسے کہ ویسا موجود تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا محبوب، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اپنا محبوب دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے خزانے سے اٹھایا اور اس امت ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، ہمیں جو ہے وہ نعمت دی اپنے محبوبیت والی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی طرف نظر کی، وہاں سب کچھ تھا لیکن محبوب نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر ایسا احسان کیا ہے کہ اس احسان کی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو ہے کوئی نظیر، کوئی مثال جو ہے اس کی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب جو ہے ہمیں عطا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی شان، آقا علیہ السلام کی عزت، عصمت، آپ کی جو ہے رفعت، اس کو جو ہے بیان کرنا انسان کے بس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک آقا علیہ السلام کی ایک ایک صفت کو ہم دیکھیں، آقا کے علم و عمل کو اگر ہم دیکھیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، ظاہری شکل و صورت میں سے اگر ہم ایک چیز کو لے لیں تو اس کا حق ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جو ہے کیسی شان والا عطا کیا۔ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، اماں آمنہ کی گود کے اندر آئے، اماں آمنہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی طرف نظر کر رہی ہیں اور جو ہے رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ پوچھا ہے آمنہ کیوں روتی ہو؟ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، تم روتی ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے جو ہے کبھی نہیں دیکھا، اللہ نے یہ بچہ میرے حصے کے اندر ڈال دیا۔ اماں حلیمہ کہنے لگیں کہ اے آمنہ تو نے تو قریش کے خاندان کو دیکھا ہے، میں تو دائی ہوں، میں تو فلاں قبیلے کے اندر گئی، فلاں قبیلے کے اندر گئی، فلاں قبیلے کے اندر گئی، میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اتنا جو ہے حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو دیا ہے۔ اتنے بھی عبد المطلب جو ہے تشریف لے آئے، انہوں نے جو ہے پوچھا کہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہم جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے جو ہے عرب کا علاقہ دیکھا ہے، میں تو جو ہے تجارت کے لیے کبھی شام جا رہا ہوں، کبھی یمن جا رہا ہوں، کبھی اس ملک جا رہا ہوں، کبھی اس ملک جا رہا ہوں، اتنا حسین بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا، کہ میں تو پوری جو ہے دنیا کے اندر پھرتا ہوں، میں نے جو ہے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں جو ہے جبریل امین جو ہے وہ تشریف لائے اور آ کر جو ہے انہوں نے جو ہے ماحول دیکھا کہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے تصورات کے اندر جو ہے کہا ہوگا کہ تم تو تذکرہ کر رہے ہو کائنات کا اور اپنے دور کا، میں تو اس وقت سے جب سے آدم پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک جو ہے چلا آ رہا ہوں، میں نے ہر دور، ہر نبی کے دور کو دیکھا ہے، ہر زمانہ دیکھا ہے، میں نے آج تک کتنا حسین بچہ نہیں دیکھا جتنا حسین بچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کو عطا فرمایا ہے۔ تم جو ہے میں اپنے تصورات کے اندر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے عرش سے بولے ہوں گے کہ تم سب دیکھتے اس وقت جب میں نے اتنا حسین بنایا ہوتا، جب میں نے اتنا حسین آج تک بنایا ہی نہیں ہے تو تم دیکھو گے کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حسن و عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ پھر جو ہے اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر رونے لگیں۔ حلیمہ نے پوچھا، عبد المطلب نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اگر آج اس کے بابا زندہ ہوتے، عبداللہ زندہ ہوتے تو اس کو جو ہے وہ سیر کے لیے لے جاتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم تصور کے اندر ان کے دل کے اندر بات کو ڈالا کہ تم تو جو ہے یہ کہہ رہی ہو کہ عبداللہ زندہ ہوتے اور جو ہے اس کو سیر کے لیے لے جاتے، اے آمنہ تو صبر تو کر، جب جو ہے اس کی سیر کرنے کی عمر آئے گی میں رب محمد جو ہے اس کا رب جو ہے خود اس کی انگلی پکڑ کر اس کو عرشوں کی سیر کراؤں گا۔ اما آمنہ روتی ہوں گی، پھر جو ہے عبد المطلب نے حلیمہ نے پوچھا کہ اے آمنہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ اس کے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، اس کے لیے کھلونے لے کر آتے اور جو ہے یہ اس کے ساتھ کھیلتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تصورات کی دنیا کے اندر ان کے دل کے اندر آیا ہوگا کہ اے آمنہ تو اس وجہ سے روتی ہے کہ اس کے بابا عبداللہ ہوتے، اس کو کھلونے لا کر دیتے اور یہ کھیلتا، تو صبر تو کر، انتظار تو کر، اس کے کھیلنے کی عمر تو ہو جائے، یہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرے گا، میں چاند اور سورج کو اس کے لیے کھلونے بنا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ مقام، یہ رفعت، اتنا حسن عطا کیا۔ آقا علیہ السلام کے حسن کو صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور میں جو ہے اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو وہ جو ہے ابو بکر دیکھیں، عمر دیکھیں، عثمان دیکھیں، علی دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دوسرے صحابہ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے ایک واقعہ عرض کیا، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائیں اور جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، سلام کیا، بیٹی نے سلام کر کے واپس پلٹ گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ میری لخت جگر کس کام کے لیے آئی تھی؟ کام تو بتایا نہیں اور جو ہے واپس چلی گئی۔ کہنے لگی ابا جان 3 دن سے جو ہے پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا، 3 دن ہو گئے ہیں کہ بھوک کی حالت کے اندر گزار رہی ہوں، لیکن پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کا حسن آپ کے چہرے کو دیکھ لیتی ہوں، پیٹ کو سکون آ جاتا ہے، تو اب بھی اسی نیت سے آئی تھی، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا، جو ہے میرے پیٹ کی جو بھوک تھی وہ ختم ہو گئی، اب واپس جا رہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے حسن کو جو ہے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، لیکن آقا کا حسن تو وہ ہے جس کو بنانے والا خود دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے پیارے محبوب جب آپ جو ہے آسمان کی طرف جو ہے نظریں اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ارا یرا، نرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ہو بہو دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آقا کے حسن کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ کے جو ہے چہرہ مبارک کو جو ہے بنانے والا خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرشوں پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اتنی رفعتیں، اتنی عظمتیں، اتنی جو ہے شان و شوکت عطا کی کہ اس کا احاطہ ہی ممکن نہیں ہے۔ اسی ایک جو ہے حسن کو ہم لے کر بات کو جو ہے کرتے رہیں تو یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی مقام، آقا علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھنے کی اور اس مرتبے اور مقام کے جو تقاضے ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان کو جو ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔